आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। पाकिस्तान की सियासत हिजानी कैफियत की मुकम्मल लपेट में आ चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कल से हकीकी आज़ादी के नाम पर इस्लामाबाद को एहतजाजी सियासत का मरकज़ बनाने का ऐलान कर चुके हैं, जबकि शहबाज हुकूमत PTI के लॉन्ग मार्च को कौम की तकसीम और फितना फसाद का इल्ज़ाम लगाकर हर हाल में कुचलने का इरादा जाहिर कर चुकी है। कल शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ मुशावरती इजलास में लॉन्ग मार्च के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया। नवाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम पर हिदायत दी कि अवाम को इन फितना परवर शरपसंद झट्टों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता, जो पहले ही अवाम पर गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी के पहाड़ गिरा चुके हैं। नवाज शरीफ का कहना है कि ऐसे तकरीबकारों का कलाकामा किए बगैर पाकिस्तान अपनी हकीकी मंजिल नहीं पा सकता। हमें बहैसियत कौम इन शरपसंदों का रास्ता रोकना होगा। आज 12 इत्तेहादियों की मखलूत हुकूमत की वफाकी काबीना ने भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर लॉन्ग मार्च को दारुल हुकूमत के मुहासरे से तशबीह दी और कहा कि लॉन्ग मार्च के नाम पर फितना फसाद फैलाने की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने क्रैकडाउन के फैसले की इन अल्फाज में तर्जुमानी भी की। शहबाज हुकूमत की जानिब से इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए PTI के रहनुमाओं, तंजीमी ओहदेदारों और कारकुनों के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन कल रात से जारी है। पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के तहत 5 या 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद है। खबरों के मुताबिक पंजाब भर में पुलिस, रेंजर्स और पंजाब कांस्टेबलरी के 22,000 से ज़ायद एहलकारों को सिक्योरिटी और एंटी राइट ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है। पिछले 24 घंटों में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वफाकी काबीना के साबिक अरकान शेख रशीद अहमद, हम्माद अजहर, बाबर अवान, जमशेद इकबाल चीमा और सेनेटर वलीद इकबाल के घरों पर छापे मारे, मगर वहां वो नहीं मिले। पुलिस ने साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत समेत दर्जन भर अरकान पंजाब असेंबली की गिरफ्तारी के लिए उनके घरों पर छापे मारे, लेकिन अभी तक पंजाब में कोई सरकर्दा रहनुमा गिरफ्तार नहीं हो सका है। लाहौर में एक छापे के दौरान फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया, जिस पर दोनों फरीकैन एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इधर कराची पुलिस ने गुलशन इकबाल में रुकने कौमी असम्बली PTI कराची के जनरल सेक्रेटरी सैफुर रहमान महसूद के घर पर छापा मारकर उन्हें हिरासत में ले लिया है और मुतज़ाद इत्तलात के मुताबिक ताहाल PTI के 400 से ज़ायद कारकुनों को हिरासत में लिया जा चुका है। तहरीक अदम एतमाद के बाद हर गुजरते दिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अवामी पजीराई और सियासी एतमाद में इजाफा नजर आया, लेकिन आज पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान मामूल के बरखिलाफ कुछ धीमे धीमे नजर आए। लॉन्ग मार्च से सिर्फ 24 घंटे पहले इमरान खान ने कहा कि इस वक्त किसी के लिए न्यूट्रल रहने की गुंजाइश नहीं है। याद रहे कि परसों पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का कहना था कि फ़ौज अगर कहती है कि वो न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल ही रहें, मगर आज इमरान खान का कहना था कि अब न्यूट्रल का इम्तिहान है और न्यूट्रल रहने का मतलब मुजरिमों की मदद करना है। कोई इस वक्त न्यूट्रल रहने की गुंजाइश किसी के लिए नहीं है। न्यूट्रल रहना हमारा अल्लाह हमें कुरान में इजाजत ही नहीं देता। आपने फैसला करना है, या आप अच्छाई के साथ खड़े हैं, अमर बिल मारूफ, राय हक के साथ खड़े हैं, और या आप दूसरी तरफ खड़े हैं। अल्लाह ने आपको ये इजाजत नहीं दी कि मैं बीच में बैठ जाऊं, क्योंकि बीच में बैठने का मतलब आप मुजरिमों की मदद कर रहे हैं, आप मुजरिमों की मदद कर रहे हैं। मैं अपने जो न्यूट्रल कहते हैं, मैं आपको ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, आपकी ओथ है कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुददारी को आपने प्रोटेक्ट करना है। सारी कौम को समझना चाहिए कि वो आपकी तरफ भी आप देख रही है, जजमेंट आपके ऊपर भी आने वाली है कि ये जब मुल्क जिधर जाएगा, अगर ये मुल्क तबाही की तरफ जाता है तो आप उतने ही बड़े जिम्मेदार होंगे। इस वक्त लॉन्ग मार्च की बंदिश के लिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते रुकावटें लगाकर बंद कर दिए गए हैं। मोटरवे को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली ट्रैफिक मुअत्तल है। पूरे पंजाब में कोशिशें की गई हैं, छापे मारे गए हैं और एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया है कि वहाँ पर गिरफ्तारियाँ की जाएँ। कोई बड़ी गिरफ्तारी वहाँ पर अमल में नहीं आई है, लेकिन वहाँ पर गिरफ्तारियाँ की गई हैं। ये लॉन्ग मार्च पहुंचना है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। रेड जोन को सील कर दिया गया है। इन दोनों जगहों पर क्या सूरत हाल है, पंजाब में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, इसकी हम मुकम्मल तफसील हासिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। कल PTI के रहनुमा इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के लिए कॉल दी हुई है। आज़ादी
مارچ کا اس کو نام دیا ہے۔ یہ مارچ اسلام آباد پہنچے گا ان کے مطابق، اور اس کے لیے ملک بھر سے قافلے پہنچیں گے۔ ایک شدید کریک ڈاؤن ہے جو پنجاب میں، سندھ میں اور وفاقی دارالحکومت میں دیکھنے میں آیا ہے۔ سب سے زیادہ گرفتاریاں ہوئی ہیں پنجاب میں، وہاں پر کوششیں کی گئی ہیں، وہاں پر چھاپے مارے گئے۔ کوئی بڑی گرفتاری عمل میں نہیں آئی، لیکن پھر بھی سینکڑوں کارکنان ہیں جن کی گرفتاری کی وہاں پر اطلاعات آ رہی ہیں۔ اسی طرح وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی، ان کے خارجی اور داخلی راستوں کو بند کر دیا گیا ہے، ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا ہے، اور حکومت کا فیصلہ یہ ہے کہ بزور طاقت اس لانگ مارچ کو روکا جائے گا۔ کسی صورت لانگ مارچ کو اسلام آباد پہنچنے نہیں دیا جائے گا۔ دونوں شہروں میں جائیں گے، اسلام آباد اور لاہور، اور پنجاب کی اوورآل صورتحال ہم معلوم کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن رضا لاہور سے ہمارے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا حسن، کل یہ لانگ مارچ لے کے نکلنا ہے، عمران خان صاحب نے انہوں نے دعوت دی ہے، پورے ملک سے قافلے ان کا دعویٰ ہے کہ پہنچیں گے۔ تو پنجاب میں تو گزشتہ رات سے شدید کریک ڈاؤن جاری ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں، پولیس حرکت میں آئی ہوئی ہے وہاں پر۔ تو اس وقت کیا وہاں پر ماحول ہے؟ کوئی تیاریاں ہیں؟ لوگ وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، نکلیں گے لوگ، تیاریاں کیا نظر آ رہی ہیں وہاں پر؟ دیکھیے، کل 8:30 بجے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا تھا، اور اس میں آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب اسپیشل برانچ اور دیگر جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں وہ موجود تھے، اور ویڈیو لنک پہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ موجود تھے، جس میں اگریسو جو ہے وہ فیصلے لیے گئے تھے۔ یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ گزشتہ رات 11:30 بجے تمام جو مین قیادت ہے ان کو گرفتار کرنا ہے، اور تقریباً جو فہرست فراہم کی گئی تھی وہ اس کو اپڈیٹ کرنے کے بعد تقریباً 4200 سے زائد افراد تھے جن کو گرفتار کرنا تھا۔ اب تک کے مطابق تقریباً 1248 کے قریب افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اور اس کی باقاعدہ جو اعلیٰ حکومتی عہدیدار ہیں اور اعلیٰ آفیسرز ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تقریباً پورے پنجاب میں 1248 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اچھا، اب ان گرفتاریوں کے بعد حسن صاحب یہ بتائیں کہ کیا ماحول کیا ہے؟ کیا ان گرفتاریوں کے بعد، ان پابندیوں کے بعد بھی لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا تیاریاں ہیں پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں، آج تحریک انصاف نے 4 جگہوں پر احتجاج کی کال دی تھی، لالی کا چوک، پریس کلب اور جیل روڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹاؤن شپ میں۔ چاروں جگہوں پر کوئی زیادہ عوام دیکھنے کو نہیں ملی، صرف 10 سے 15 لوگ ملے، اور ان کو یہ ڈر تھا کہ شاید پولیس ان کو گرفتار کر سکتی ہے۔ پولیس جگہ جگہ جو ہے وہ ٹولے بنا کر کھڑی ہے، جس آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک سائڈ پہ بھی اسی طرح جو ہے کئی جگہوں پر ناکے لگا کر موجود ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تو نہیں ہے، صرف ڈنڈے موجود ہیں، جن کے ڈر کی وجہ سے تحریک انصاف کا کارکن ابھی تو کہیں پر نظر نہیں آ رہا، اور انڈر گراؤنڈ پلاننگ چل رہی ہے۔ جو ان کے واٹس ایپ گروپ ہے اس میں یہ پلاننگ چل رہی ہے کہ ہم نے کب نکلنا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہ اعلان کیا گیا ہے جو ان کی قیادت ہے میاں محمود رشید اور شفقت محمود کی طرف سے کہ کل صبح 9 بجے بتی چوک سے باقاعدہ جو ہے وہ قافلہ نکلے گا۔ وہ قافلہ کیسے نکلے گا؟ پولیس تو بہت اگریسو دکھائی دیتی ہے، اب وہ قافلے وہاں تک پہنچیں گے تو وہاں پر بھی صاحب سے گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی۔ البتہ تحریک انصاف کی طرف سے یہ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ تمام ایک بڑے جتھوں کی صورت میں جو ہے وہ قافلے نکالے جائیں گے جن بھی علاقوں سے نکلے ہیں، اور ایک قافلے میں تقریباً کم سے کم 400 سے 500 افراد شامل ہونا ضروری ہے، اور آگے خواتین کو رکھا جائے گا، پیچھے جو ہے وہ مرد ہوں گے، تاکہ کوئی بھی اگر پولیس اٹیک کرتی ہے تو کسی بھی صورت جو ہے وہ خواتین پہ جو ان کو لاٹھی چارج نہ کیا جا سکے۔ اور دوسری جانب پولیس نے بھی جو ہے وہ خواتین فورس تیار کر رکھی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہر صورت گرفتار کریں گے، اور باقاعدہ آج بھی جو اجلاس ہوا ہے وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں اس میں بھی یہ ڈائریکشن ہے کہ کسی صورت لاہور سے کوئی بندہ نہیں نکلے گا، راستے بند ہوں گے، لاہور کے جتنے اندرونی اور بیرونی راستے ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو ہے تمام جو اضلاع رابطہ ہے وہ بھی منقطع کر دیا گیا ہے۔ یعنی ایک ضلع سے دوسری جگہ اگر میں شیخو پورہ یا ننکانہ قصور جانا چاہوں گا تو وہ نہیں جا سکتا، راستے بند ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اگر دیکھا جائے پی ٹی آئی کے افراد اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یا تو وہ موٹر وے کا راستہ لے سکتے ہیں یا کرین ایسی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ رکاوٹیں ہٹاتے جائے اور بھرپور تیاری سے عمل میں لایا جائے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے محکمہ داخلہ پنجاب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اسلحہ جس کے پاس لائسنس پہ اسلحہ ہے وہ بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور کسی بھی ہجوم پر پابندی لگا دی ہے، دفعہ 144 پر نافذ کر دی ہے۔ اس طرح کے سنگین جو ہے وہ سخت احکامات جاری دفعہ 144 کی بھرپور وہاں پر عملداری نظر آ رہی ہے، صرف کرفیو نہیں لگایا، باقی تمام اقدامات وہاں پر نظر آ رہے ہیں، اور سڑکوں پر، چوراہوں پر، چوکوں پر کوئی پی ٹی آئی کے کارکنان اس وقت نظر نہیں آ رہے، لیکن ان کی پلاننگ ہے کہ انہیں کب نکلنا ہے۔ آپ نے گرفتاریوں کا ذکر کیا، کچھ تعداد بھی بتائی، ذرا تفصیل سے ہمیں بتائیے کہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں بظاہر لگتا ہے بڑی زبردست تیاری تھی، لسٹیں تیار کی گئی تھیں اور پھر چھاپے مارے گئے، تو کتنی گرفتاریاں عمل میں آ چکی ہیں اب تک اور کیا صورتحال اس حوالے سے؟
اب تک لاہور سے تقریباً 240 کے قریب گرفتاریاں عمل میں لائی جا چکی ہیں اور پورے پنجاب بھر میں 1248 گرفتاریاں عمل میں لائی جا چکی ہیں۔ پولیس کی جب رات کو جو انہوں نے پلان بنایا تھا وہ تو ناکام ہو گیا تھا۔ پہلا انہوں نے جو آپریشن شروع کیا تھا وہ حماد اظہر کے گھر تھا، اور پہلے ہی وہاں پر پولیس اہلکاروں نے بتا دیا تھا کہ ہم آپریشن کرنے لگے ہیں، اور وہ حماد اظہر وہاں سے جو ہے وہ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ میاں محمود الرشید کے گھر جب آپریشن کیا، ان کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے گئے تو پتہ چلا کہ وہ کسی سٹور میں جا کر جو ہے وہ چھپ گئے ہیں۔ انہوں نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے کہ میں سٹور میں جا کے تقریباً 30 منٹ تک چھپا رہا۔ اسی طرح دیگر جو قائدین تھے وہ اپنے گھروں میں چھپے رہے، کئی غائب ہو گئے، کئی رہنما جو ہے وہ باہر نکلے، بالکل انہوں نے جنگ لڑی، کئی جیسا میاں اسلم اقبال انہوں نے ان کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ یہ وہ بڑی تعداد تھی جن کے ساتھ بندے نکل سکتے تھے، جیسا میاں اسلم اقبال کے ساتھ بہت بڑی تعداد جو ہے ان کو سپورٹ کرتی ہے، وہ نکلنے کو تیار ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے افراد تھے، ان کو گرفتاریاں شروع کی گئی، البتہ کوئی بڑی جو ہے وہ گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی، وہ تو خیر بچتے رہے، اور آج پولیس ان کی گرفتاری یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑی شخصیات جن کو جو وزراء ہیں یا جن کو لوگ جانتے ہیں وہ گرفتار نہیں ہوئے، لیکن وہ لوگ گرفتار ہوئے جن کے ساتھ لوگ نکل سکتے ہیں، جو ان کی تنظیم کے لوگ ہیں، جو لوگوں سے رابطے میں ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ 5 جو ہے وہ فہرستیں بنائی گئی تھی۔ ایک وہ فہرست تھی جو فائنانسر ہے، دوسری فہرست وہ تھی جنہوں نے کھانا وغیرہ فراہم کرنا ہے جس کے لیے انتظامات کرنے، تیسری وہ تھی جنہوں نے ٹینٹ وغیرہ اور یہ چیزیں اور کرین وغیرہ چلانے کے معاملات، اور پھر جو کارسین رہنما تھے ان کو گرفتار، پھر سرگرم کارکنان تھے جو بہت اگریسو موڈ میں تھے، جو بہت زیادہ طاقت رکھتے ہیں ایسے معاملات کو کنٹرول کرنے کی، ان کو گرفتاریاں عمل میں لانی تھی، جس میں لاہور کے شکیل بلوچ تھے، وہ بہت بڑی جو ہے وہ اس پوزیشن کو کنٹرول کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے باقی جو ہے وہ ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا۔ ایسے افراد کو گرفتاریاں تو عمل میں لائی ہیں۔ یہ صورتحال کئی ہم نے مارچ کور کیے ہیں، کئی اس طرح کے احتجاج کے موقع دیکھیں، لیکن یہ صورتحال شاید ماضی میں ہم نے نہیں دیکھی کہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع کا رابطہ منقطع کر دیا گیا ہو۔ کیا اس کی مثال موجود ہے کوئی پہلے؟ دیکھیں ماضی میں بالکل درست فرما رہے، کسی بھی ایسے جلسے لانگ مارچ میں نہیں ہوا، چاہے مسلم لیگ نون کا ہو، پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ہو، تحریک انصاف کا لانگ مارچ ہو، کسی بھی ایسی جگہ پر جو ہے وہ اتنی رکاوٹیں، اتنے اگریسو پوزیشن نہیں آئی، یہاں تک کہ جب دوسرا ہوا تھا مولانا صاحب کا، اس وقت بھی یہ پوزیشن دیکھنے کو نہیں ملی تھی، لیکن اس دفعہ تو بہت اگریسو سچویشن دیکھنے کو ملی ہے، اور شاید وفاقی وزیر داخلہ ہی پنجاب کے معاملات کو بھی جو ہے وہ کنٹرول کرتے دکھائی دیتے ہیں، ڈائریکشن دے رہے ہیں، جس طرح کنٹرول روم بنا ہے ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، لیکن کل جو واقعہ ہوا، جس طرح ایک کانسٹیبل کو جو ہے وہ شہید بھی کر دیا گیا، وہ ان کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری کہلاتے ہیں، ان کو حوالے سے گرفتاری عمل میں لانی تھی، لیکن وہاں پر افراد پہنچے تھے، وہاں پہ اندر نہیں گئے تھے، جس طرح باقی لوگوں کے گھروں میں گئے، خواتین کو دھکے دیے، پولیس نے ایسے معاملہ دیکھ، اور یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ اس میں پیش آیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا حسن رضا صاحب، تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، اور جس طرح کہ بتا رہے ہیں کہ جو ایگریسو پوزیشن حکومت نے لی ہوئی ہے، ایک ضلع سے دوسرے ضلع کا راستہ بھی بند ہے، ٹرانسپورٹ جو جا سکتی ہے اس پہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں، نہیں چل رہی ہے، اور وہ لیڈرشپ جو تنظیمی اسٹرکچر کو ہیڈ کرتی ہے، جو تنظیم کو لے کے چلتی ہے، وہ تقریباً گرفتار کی جا چکی ہے پنجاب میں۔ یہ تمام جو صورتحال ہے، یہ تمام میلہ جو لگنا ہے، یہ پورے ملک سے جو قافلے آنے ہیں وہ اسلام آباد پہنچتے ہیں، وہاں کیا صورتحال ہے؟ قمر المنور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ قمر المنور صاحب۔ اطلاعات تو ہمارے پاس یہ ہیں کہ پنڈی ہو یا اسلام آباد، اس کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے گئے ہیں، ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ چڑیا پر نہیں مار سکتی، وہ انتظامات کر دیے گئے ہیں، تو کیسے یہاں پر لوگ پہنچیں گے، پہنچ پائیں گے، نہیں پہنچ پائیں گے؟ کیا صورتحال اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر؟ جی بالکل، آج جب یہ کلیئر ہوا کہ اس لانگ مارچ کو ہر صورت روکنا ہے، جس کی باقاعدہ پریس کانفرنس جو ہے وہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کی، اور ان کے ساتھ تمام اتحادی شامل تھے، تو اس کے بعد سے جو انتظامات ہم نے دیکھے وہ انتہائی سنجیدہ انتظامات تھے، جس طرح 22,000 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ اسلام آباد میں سیکیورٹی کی خدمات پر جو ہے وہ تعینات کیے گئے، جس میں دوسرے صوبوں سے آئی نفری، جس میں سندھ پولیس اور پنجاب کانسٹیبلری کی نفری شامل ہے، وہ بھی اسلام آباد اب پہنچ چکی ہے، ایف سی کے 4,000 اہلکار یہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اسلام آباد میں رینجرز کو 4,000 رینجرز کے اہلکاروں کو نہ صرف راولپنڈی بلکہ اسلام آباد میں بھی ان کی تعیناتی جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ آج شام 6 بجے کے بعد ان کی تعیناتی جو ہے وہ مختلف علاقوں میں کر دی گئی تھی، جتنے بھی داخلی راستے ہیں وہ چھوٹے لوپ ہوں، چھوٹی سڑکیں ہوں، چھوٹی چوراہے ہوں، وہاں پر بھی کنٹینرز جو ہیں وہ پہنچا دیے گئے ہیں، کچھ راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے، لیکن
کنٹینرز جس جگہ پر رکھے گئے ہیں ان میں سے مین شاہراہیں جس طرح ایکسپریس وے ہے، کشمیر ہائی وے ہے، یہ ابھی تک کھلے ہوئے ہیں لیکن ان کو سکویز کر دیا گیا ہے، صرف ایک گاڑی کے گزرنے کا راستہ ہے۔ ٹھیک، آپ نے بات کی ریڈ زون کی، ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ ابھی بھی ہم ڈی چوک میں موجود ہیں، آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں جو کنٹینرز کی ایک دیوار ہے وہ کھڑی کی گئی ہے۔ 5 راستے جو ہیں وہ ریڈ زون کے اندر آتے ہیں، ان 5 راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ صرف ایک راستہ جو ہے مارگلا روڈ کا راستہ صرف وہ کھولا گیا ہے تاکہ جتنے بھی وی وی آئی پیز یا سیکریٹریٹ کے ملازمین یا جو انڈسپینسیبل سروسز والے لوگ ہیں ان کو اندر جانے کی اجازت ہو تو وہ وہی راستہ جو ہے وہ اپنائیں گے اور وہاں سے ہی عدالتوں یا دوسرے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ یہاں جا پر سکیں گے۔ جلسے کی اجازت تو مقامی انتظامیہ نے دے دی تھی، تو اب ہم یہ سمجھیں کہ اب یہ اجازت ختم ہو چکی ہے، کوئی لانگ مارچ نہیں پہنچ سکتا، تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں، حتیٰ کہ پشاور سے بھی اگر کوئی آنا چاہے، عمران خان صاحب وہاں سے آئیں گے تو ان کے لیے بھی راستے نہیں کھلے ہوئے ہوں گے، ان کو اجازت نہیں ہوگی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، لیکن ضلعی انتظامیہ سے اجازت نہیں مانگی گئی تھی۔ جو تحریک انصاف نے انہوں نے ایک انٹیمیشن جو ہے انٹیمیشن لیٹر لکھا تھا جس پر جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیں انہوں نے متعلقہ پولیس کو اور متعلقہ جو ضلعی لوگ تھے ان کو یہ تو کہہ دیا تھا کہ اس حوالے سے انتظامات کیے جائیں، لیکن وہ پرمیشن لیٹر نہ کسی بھی طرح نہیں تھا کیونکہ ان کی جانب سے کوئی درخواست نہیں کی گئی تھی۔ ان کی جانب سے ایک انٹیمیشن دی گئی تھی کہ لانگ مارچ جو ہے وہ یہاں پشاور موڑ کے اوپر آئے گا اور یہاں پر عمران خان جو ہے وہ خطاب کریں گے اور سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں۔ جو عمران خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اٹک پل کے اوپر ان کو روکا جائے گا، جب پشاور سے کے پی کے کی گورنمنٹ ہے وہاں پر تو ان کو کسی جگہ انٹرسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جو لانگ مارچ یہاں پر پہنچ رہا تھا تو پرویز خٹک اس کی قیادت کر رہے تھے، اس ٹائم چودھری نثار علی خان تھے، تو اٹک پل کے اوپر انہیں روکا گیا تھا کیونکہ وہ باٹل نیک بنتا ہے، ایک طرف کھائی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ دریا ہے اور وہاں سے ان کو روکنا آسان ہے۔ اسی وجہ سے اب بھی پلاننگ یہی کی جا رہی ہے کہ اٹک پل کے اوپر جو ہے 3 لیئرز بنائی جائے گی کنٹینرز کی، جو مٹی سے بھرے ہوئے کنٹینرز ہوں گے اور ان لوگوں کو وہاں پر روکا جائے گا اور اس سے آگے آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر وہ لوگ اس کو کراس کر جاتے ہیں یا جی ٹی روڈ کا راستہ اپناتے ہیں یا موٹر وے کی کسی طرح وہ اس چیز کو کراس کرتے ہیں تو آگے گولڑا موڑ، ترنول اور وہاں پر ان کو بیریکیڈز ملیں گے اور یہ کنٹینرز کی جو بڑی تعداد ہے 300 کے قریب یہ کنٹینرز جو ہیں یہ لائے گئے ہیں جو اسلام آباد کے مختلف داخلی راستوں کے اوپر رکھے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ نفری کی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ بھی ایسے ہی کی گئی ہے کہ بڑی تعداد میں نفری جو ہے ایف سی اور پنجاب کانسٹیبلری اور سندھ پولیس کی یہ داخلی راستوں پہ ہوگی، جبکہ اسلام آباد کے جو اینٹی رائٹ فورس ہے اس کو ریڈ زون کے اندر اور مختلف جو علاقے ہیں وہاں پر ان کو تعینات مجھے ذرا تفصیل سے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسا جو صورتحال بتا رہے ہیں اس میں تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ لانگ مارچ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، پرامن ہو جیسا بھی ہو کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ سری نگر ہائی وے جہاں پر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ سب پہنچیں، اس کے ارد گرد کیا ماحول ہے، وہاں پہ کیا سیکیورٹی ہے؟ پہلے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جو سری نگر ہائی وے ہے اس کو مکمل طور پر کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا جائے گا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سری نگر ہائی وے جس جگہ پر یہ دھرنا کرنا ہے وہاں پر کنٹینرز نہیں ہیں۔ کنٹینر اس سے پیچھے جو داخلی راستے ہیں جس طرح ترنول کا علاقہ ہے یا گولڑا کا علاقہ ہے جہاں سے اگر یہ لانگ مارچ آتا ہے تو انہوں نے داخل ہونا ہے۔ اگر موٹر وے سے اترتے ہیں تو موٹر وے سے باہر نکل کے سری نگر ہائی وے پر چڑھنے والا جو راستہ ہے اس کو بند کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو گولڑا کا علاقہ ہے، گولڑا سے جو راستہ اسلام آباد میں داخلے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ان لانگ مارچ کی شرکاء کی جانب سے، اس کو بند کیا گیا ہے۔ تو مختلف جو کنٹینرز ہیں ان کو اس جگہ پر لگایا گیا ہے جہاں پر داخلی راستے بنتے ہیں کہ اگر رواتی کراس جو ہے وہاں پر لوگ آتے ہیں۔ منور صاحب، جو صورتحال پتہ چل رہی ہے چاہے وہ پنجاب ہو یا اسلام آباد، حکومت نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ لانگ مارچ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہوگا، کسی طور پر اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہوگا، ایک یہاں پر نیوز بریک لیں گے، آپ ہیڈ لائنز جان سکیں گے، جس کے بعد پروگرام جاری رہے گا۔ اس وقت پورے ملک میں عمران خان کے اسلام آباد لانگ مارچ پر بحث اور تجزیے اور تبصرے ہو رہے ہیں۔ ہر شہر اور گاؤں کی گلی محلے کا ایک ہی موضوع ہے کہ لانگ مارچ کا نتیجہ کیا نکلے گا اور اس کے ملکی سیاست اور معیشت پر کیا اثرات ہوں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ آئندہ عام انتخابات کے اعلان تک لاکھوں لوگ اسلام آباد سے واپس نہیں جائیں گے، جبکہ نون لیگی حکومت متنبہ کر چکی ہے کہ وہ دارالحکومت کی ریڈ لائنز کو کسی صورت عبور نہیں ہونے دے گی، گویا فریقین ایک دوسرے کے خلاف ڈٹ گئے ہیں۔ آج سابق وزیر اعظم عمران خان نے لانگ مارچ کے اعلان میں تاخیر سے متعلق پی ٹی آئی کے موقف کی بھی وضاحت کی۔
کسی کا نام لیے بغیر عمران خان نے کہا کہ 20 مئی کو لانگ مارچ کا اعلان کرنا تھا، ان کی وجہ سے 22 مئی کو اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنے دھوکے ہوئے، جھوٹ سنے ہیں کہ اب میں یقین کرنا چھوڑ چکا ہوں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے لانگ مارچ روکنے کے لیے راستوں کی بندش اور چھاپوں کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کل اس پٹیشن کی سماعت کرے گا۔ جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ اس سے قبل آج پشاور میں نیوز کانفرنس کے دوران سابق وزیر اعظم عمران خان نے عدلیہ سے سوال کیا تھا کہ آج آپ کا ٹرائل ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ساری قوم جمہوری تحفظ کے لیے عدلیہ کے فیصلوں کی جانب دیکھ رہی ہے۔ میں اپنی عدلیہ سے آج کہتا ہوں، یہ آپ کی ٹرائل ہے۔ آج سارا قوم آپ کی طرف دیکھے گی، آپ کے فیصلوں کی طرف۔ آپ نے اگر اس وقت اس ملک کی جمہوریت کو نہ پروٹیکٹ کیا، اور ایک واضح طور پہ ہم نے کہا کہ پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور میں واضح طور پہ کہا کہ 26 سال میری پالیٹکس میں کبھی بھی میں نے کوئی کسی قسم کا قانون نہیں توڑا۔ ہمارا جب ہم کہہ رہے ہیں کہ پرامن احتجاج، یہ ہمارا جمہوری حق ہے، تو یہ جو آج ہو رہا ہے، میں اپنی عدلیہ سے بڑے ادب سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس کی اجازت دی، جو یہ سارا ملک بند کر دیا ہے، رکاوٹیں ڈال دی ہیں، اور یہ ہراساں کر رہے ہیں، خواتین کی فکر نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں اٹیک کر رہے ہیں، شریف لوگوں کے گھروں میں، اگر آپ نے یہ اجازت دی تو اس ملک کی عدلیہ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب جمہوریت نہیں ہے، یہاں عدلیہ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی۔ عمران خان کے اس مطالبے کے پس منظر میں آج میڈیا سے گفتگو میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ عدلیہ کو سوچنا ہوگا کہ ملک و قوم کے حق میں فیصلے کریں، یہ روایت مت ڈالیں کہ جو شخص سب سے بڑھ کر اداروں کو گالیاں دے اسی کے حق میں فیصلے ہوں گے۔ عدلیہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے، وہ یہ روایت نہ ڈالے پاکستان میں کہ اگر جو شخص سب سے بڑھ کر عدلیہ کو گالی دے گا، فوج کو گالی دے گا، سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف گالیوں پر مبنی بھری ہوئی غلیظ کیمپینز چلائے گا اور اس طرح سے اداروں پہ پریشر ڈالنے کے لیے پریشر ایگزرٹ کرے گا، تو کیا ان کو انصاف ملے گا؟ کیا وہ یہ پرسیپشن ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں کہ جو سب سے زیادہ گالی دے گا فیصلے اس کے حق میں آئیں گے؟ تو یہ فیصلہ عدلیہ کو کرنا ہے۔ تمام ریاستی اداروں کی ذمہ داری اس فتنے کو، اس شر کو جس کا نام عمران خان ہے، اس کو پھیلنے سے روکیں، ملک کے حق میں فیصلے کریں، سوشل میڈیا کو مت دیکھیں، میڈیا کو مت دیکھیں، اور اس قوم کے مستقبل کے حق میں فیصلے کریں۔ اتفاق کی بات ہے کہ عمران خان اور مریم نواز کی پریس کانفرنس سے پہلے آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اظہر من اللہ نے لانگ مارچ کو روکنے کے خلاف رہنما پی ٹی آئی عامر کیانی کی درخواست کی سماعت کی۔ پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر کو مخاطب کرتے ہوئے چیف جسٹس اظہر من اللہ نے ماضی کے دھرنے کا حوالہ دیا اور استفسار کیا کہ 2014 میں حکومت سے اجازت لے کر دھرنا دیا گیا تھا۔ چیف جسٹس اظہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ پرامن احتجاج آپ کا حق ہے، مگر پی ٹی آئی ضلعی انتظامیہ سے جگہ کا تعین کرے، پھر دیکھا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس اظہر من اللہ نے پی ٹی آئی کے وکیل سے مکالمے میں کہا کہ آپ کو عمومی آرڈر چاہیے جو ہم ایسے نہیں دے سکتے، خدا نخواستہ اگر کوئی واقعہ ہو جائے تب کیا ہوگا؟ یہ عدالت کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتی۔ آج وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے بھی پی ٹی آئی کے 126 روزہ دھرنے کا حوالہ دیا اور کہا کہ 2014 میں ان لوگوں نے پرامن احتجاج کے نام پر انتظامیہ سے معاہدہ کی خلاف ورزی کی اور زبردستی ریڈ زون میں داخل ہوئے اور لوگوں کو سول نافرمانی پر اکسایا۔ اس تمام صورتحال پر ہم مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم مصدق ملک صاحب، وفاقی وزیر مملکت برائے پیٹرولیم۔ بہت بہت شکریہ مصدق ملک صاحب وقت دینے کے لیے۔ سر، 2 دن قبل آپ کی جماعت کہہ رہی تھی کہ احتجاج جمہوری حق ہے، پی ٹی آئی کا یہ حق ہے، بالکل نہیں روکیں گے۔ کل نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں آپ کی پارٹی کا اجلاس ہوا اور اچانک آپ نے اس لانگ مارچ کو بزور طاقت روکنے کا فیصلہ کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی، اس کی سب سے بڑی وجہ تو خود عمران خان صاحب کے اور ان کے دیگر جو اراکین ہیں ان کی لیڈرشپ ہے، ان کے بیانات ہیں۔ آپ نے کئی چینلز کے اوپر دیکھے ہوں گے وہ بیانات جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خونی مارچ ہوگی، یہ پرامن مارچ نہیں ہوگی، خونی مارچ ہوگی۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ابھی کچھ چینلز پہ چل رہا تھا کہ ایک ان کے جو سابق وفاقی وزیر ہیں وہ چینل پہ بیٹھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہارے گھر کا ایڈریس پتہ ہے، تمہارے بچوں کا معلوم ہے،
اور مجھے مت اکساؤ ورنہ میں تمہارا یہاں پہ زندہ رہنا دو بھر کر دوں گا. اور چلیے یہ تو خیر گیدڑ بھپکیاں ہیں اور ایک خاص انداز میں سوچا جا سکتا تھا کہ غالباً یہ ویسے ہی جس طرح ہمیشہ بڑکے مارتے ہیں غالباً اسی طرح کی کوئی چیز کر رہے ہیں. مگر پھر اس کے بعد انٹیلیجنس کی رپورٹ آئی کہ وہ نہ صرف اسلحہ اکٹھا کر رہے ہیں بلکہ ان کا بھرپور یہ ایک پروگرام ہے کہ کوئی خون خرابہ کیا جائے. یہ بھی مانا جا سکتا ہے. ابھی میں ایک چینل دیکھ رہا تھا جس پہ انہوں نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے, انٹیلیجنس کی رپورٹ تو آئی جاتی ہے. تو پھر آپ نے دیکھا کہ ایم پی او کے تحت, مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت جو خبریں مل رہی تھیں انٹیلیجنس سے اور پولیس سے, جب جا کے پتہ کرنے کی کوشش کی, ڈور ناکنگ کی اس وجہ سے کہ ان لوگوں سے بات کی جائے, تو آپ نے دیکھا کہ ایک پولیس افسر کو ماڈل ٹاؤن لاہور میں گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹیلیجنس جو کہہ رہی تھی کہ اسلحہ ہے اور خون خرابہ کرنے کا موڈ ہے وہ بھی غلط تھی. عمران خان صاحب اور ان کے وزراء سابق وزراء جو کہہ رہے تھے کہ یہ خونی مارچ ہوگی وہ بھی ایک مذاق ٹھہرا. اور وہ شخص جس کو شہید کر دیا گیا کیا اس کی زندگی بھی ایک مذاق تھی؟ یہ ہر چیز مذاق ہے کیونکہ سر مذاق کچھ نہیں, بہت سیریس سچویشن ہے. مگر جو آپ انٹیلیجنس رپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں تو اگر آپ کو پتہ چل گیا تھا تو ان گرفتاریوں کے بعد وہ اسلحہ برآمد ہو جانا چاہیے تھا. جو آپ بتا رہے ہیں کہ ڈور لاکنگ کی گئی, ایک صاحب تو شہید ہو گئے ہیں. سر سوال کرنے دیں, وہ فوٹیجز چلائیں جہاں پر لوگ پولیس اہلکار دروازے پھیلان کر اور دروازوں کے اوپر سے اور دیواروں کے اوپر سے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں بغیر لیڈی پولیس کے. یہ ساری صورتحال رہی. تو یہ تمام جو آپ نے تیاری کی ہے ایم پی او کے ذریعے, ابھی ہم نے حسن رضا سے بات ہو رہی تھی کہ پنجاب کے ایک ضلع سے دوسرے ضلع کے راستے بھی بند کر دیے گئے ہیں, یعنی ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں جانے کا بھی اجازت وہاں پر موجود نہیں ہے. تو اگر کل سپریم کورٹ نے یہ تمام صورتحال بالکل یکسر بدل دی اور کہا کہ ان کو اجازت ہے جانے کی, تو پھر کیا ہوگا؟ تو دیکھیے پہلے تو میں آپ کے سامنے جو آپ نے بات ہی کی ہے اسی کو بڑھاتا ہوں آگے. تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ کوئی بھی پولیس افسر جب کسی بھی گھر کے دروازے پہ جائے تو اسے گولی مار دیں. اور پھر صرف پولیس افسر کو کیوں گولی مارنی ہے؟ پھر باقی بھی جو وردی میں لوگ ہیں اگر آپ کو نظر آئیں سر میری بات تو آپ ان کو گولی کو آپ غلط کیونکہ آپ کے میری بات میں نے تو آپ کی پوری بات میں نے تو آپ کی پوری بات سنی, آپ نے غالباً میری بات پوری طرح سے نہیں سنی. میں تو آپ کی پوری بات سننے کے بعد جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. جب لوگ رات کو یہ پتہ کرنے کے لیے, جب انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ خون خرابہ ہوگا, آپ نے کہا اسلحہ نہیں پکڑا گیا. میں نے آپ سے کہا کہ ایک لاش پڑی ہے, یعنی دروازے پہ جا کے صرف پوچھ بچھاڑ کرنے پہ ایک صاحب نے چھت کے اوپر کھڑے ہو کے گولی مار دی. ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں سابق وزراء بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ پوچھا کہ اگر پولیس والوں کی پستول نکال دی جائے تو وہ کیا آگے سے گولی چلائیں گے؟ اگر ان کی وردی پھاڑ دی جائے تو کیا وہ آگے سے گولی چلائیں گے؟ اگر ان کی ٹوپیاں لے کے لڑکے باہر اچھالیں ہوا میں تو کیا وہ گولی چلائیں گے؟ تو جس گولی کا آپ کو انتظار تھا وہ تو چل گئی. جو رپورٹس آ رہی تھیں, جو میٹنگز کے اندر کہا جا رہا تھا, جو برملا کہہ رہے تھے کہ یہ خونی مارچ ہوگی, وہ گولی یعنی وہ خون جو بہنا تھا وہ بہہ گیا. سر کبھی بھی اس طرح کے عوامی احتجاج جو ہیں وہ بازور طاقت اگر روکے گئے ہیں تو ماضی میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہیں. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ عوام موجود ہے, ان کے ساتھ جلسوں میں نکلی ہے, ان کے ساتھ مارچز میں نکلی ہے اور اب بھی ان کی ایک مقبولیت ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ اگر تشدد ہوا تو اس کے کتنے خطرناک نتائج ہوں گے؟ آپ کو اندازہ ہے کہ اگر جتھوں کے ذریعے حکومتوں پہ قبضے کرنے شروع ہو گئے تو اس کے کتنے خطرناک نتائج ہوں گے؟ آپ کو اندازہ ہے کہ اگر کل جو ہمارے بارڈرز کے اوپر فورسز جس طرح کے جتھے بنے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک جتھا آ جائے اور یہی سوال ہم بولیں کہ اب تو جتھا آ گیا ہے تو اس کے کتنے خطرناک نتائج ہوں گے؟ آپ کو اندازہ ہے کہ جس دن وہ کسی بیٹی کے کسی بیٹے کے اسکول کالج میں جائیں گے, یہ تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ان کے بچیوں کو رشتے مت دو, یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ ان کے بچوں کو اسکولوں میں مت جانے دو. ریسٹورنٹس کے اندر ان کو آوازیں بھی لگانی شروع کر دی ہیں. مسجد نبوی کے اندر جہاں پہ کسی کافر کو بھی شرم و حیا آ جاتی ہے اور اس کی نظریں احترام میں جھک جاتی ہیں, وہاں پہ تو گالی گلوچ ہو گئی. تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ اس ملک میں اگر کسی کے پاس 10-5 ہزار لوگ ہیں اور وہ سڑک پہ آتا ہے تو اس کے حوالے کر دیتے ہیں. اگر راستے میں کو 5-10-50 پولیس والے مر جاتے ہیں تو کیا حرج ہے یار؟ پاپولر تو ہے نا. تو پاپولر آدمی کے سامنے پولیس افسر کی موت کیا ہے؟ ٹھیک ہے, یعنی آپ سمجھتے ہیں مزاحمت کرنی چاہیے. بہرحال یہ آپ کی اسٹریٹجی ہے,
دیکھیں گے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مزاحمت نہیں کرنی چاہیے اور حکومت حوالے کر دینی چاہیے جتھوں کے, تو وہ بھی سر حکومت کیوں حوالے کر دینی چاہیے؟ لانگ مارچ ابھی کچھ عرصے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی لے کر آئے تھے, تو کیا انہیں بھی جتھوں کا نام دیا جاتا؟ تحریک انصاف نے تو انہیں نہیں روکا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا پولیس افسروں کو گولی ماری تھی؟ جی, مولانا فضل الرحمان نے پولیس افسروں کو گولی ماری تھی, ان کے خلاف آپریشن. مولانا فضل الرحمان نے بیانات دیے تھے. جی, مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا تھا. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کسی بھی دروازے کے اوپر پولیس جائے تو اس کو گولی مار دینی چاہیے؟ تو ٹھیک ہے صاحب, اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی ایک چیز ہے, سر یہ کوئی نہیں سمجھتا, اور کسی پولیس افسر کو حق نہیں ہے. ریاستی طاقت کا استعمال سیاسی مقاصد کے لیے یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, یہ مناسب چیز نہیں ہے. تو میں نے تو آپ سے صرف یہ کہا ہے کہ رپورٹ آئی تھی کہ وہ گولی ماریں گے, جب پولیس افسر پہنچے تو گولی مار دی گئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی مقاصد ہیں, تو پھر گولی عوام پہ چلنے دیں, جو راستے میں آئے گا اس پہ چلنے دیں. ایک انٹیلیجنس کی رپورٹ آئی ہے, کچھ میٹنگز جن کے اندر جو کہا گیا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے, اس کے ثبوت کے طور پہ ایک لاش آپ کے سامنے پڑی ہے, اس کے 5 بچے جن میں سے ایک شیرخوار بچہ ہے, اس کی تصاویر چل رہی ہیں. آپ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, تو ٹھیک ہے صاحب, پھر آنے دینا چاہیے. یہ جو لانگ مارچ کو بزور طاقت روکنے کا فیصلہ ہے, یہ کیا اس پہ تمام ادارے آن بورڈ ہیں ملک کے حکومت کے ساتھ ساتھ؟ جی, میرے خیال میں تو حکومت جو ہے وہ اپنے فیصلے کر رہی ہے. ہر ایک کی آئینی حد جو ہے وہ وضع کر دی گئی ہے, اس حد کے مطابق ہر ادارہ سپورٹ کر رہا ہے. آج میرے سننے میں آیا کہ غالباً رینجرز کی بھی کچھ جو ٹروپس ہیں ان کو بلایا گیا ہے, تو آبویسلی رینجرز آن بورڈ ہے تو ان کے ٹروپس آئے ہیں, ان کو ڈپلوائے کیا گیا ہے, پولیس کو ڈپلوائے کیا گیا ہے, سول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ موبلائز کی گئی ہے. تو اس وقت تو تمام جو ادارے ہیں, تمام جو آرگنز آف اسٹیٹ ہیں وہ کام کر رہے ہیں اپنا اپنا. سر, یہ اتحادی حکومت کی جو فیصلہ سازی ہے, اس کے حوالے سے نظر یہ آ رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اتوار کو وزیر اعظم شہباز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کی جو ملاقات ہوئی, اس میں اہم فیصلے کیے گئے. نون لیگ کی سینئر قیادت جن میں نواز شریف صاحب ہیں, مریم صاحبہ ہیں, وہ جلد انتخابات چاہتی ہیں, لیکن زرداری صاحب جلد انتخابات نہیں چاہتے, وہ اس کی راہ میں ایک رکاوٹ ہیں. یہ ایک تاثر ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس وقت جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں, کچھ میٹنگز میں, ہر میٹنگ میں تو میں موجود نہیں ہوتا, کچھ میٹنگز میں میں موجود تھا. بالکل جو آپ بات کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. تمام معاملات جو ہیں وہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران جو ہیں ان کی مشاورت سے کی جاتی ہیں. ہر شخص جو ہے وہ باقاعدہ ہر پوائنٹ کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا موقف سنا جاتا ہے اور پھر ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جاتا ہے. اس وجہ سے جو بھی آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں وہ شاید غلط دے رہے ہیں, یا ان کو شاید معلوم نہیں ہے, یا وہ شاید قیاس آرائی کر رہے ہیں. نون لیگ کی سینئر قیادت بار بار یہ شکوہ کرتی نظر آئی کہ ہمارے ہاتھ پیر باندھے گئے ہیں. تو کون ہے جو ہاتھ پیر باندھ رہا ہے حکومت کے؟ جی, وہ ہاتھ پیر باندھنے کی بات اس طرح چلتی ہے کہ آپ نے روز دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ ہم کچھ فیصلے کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو خبریں چلا دی جاتی ہیں ذرائع سے کہ یہ حکومت تو 4 دن, جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو چکا تھا. بھائی ابھی ہم نے تو کیا نہیں تھا, اگر ہو چکا تھا تو پھر ہو چکا ہوگا, کچھ ہمیں خبر نہیں ہوگی. ضروری نہیں کہ ہمیں ہر بات کی خبر بھی ہو, لیکن جب اس طرح کی انسرٹنٹی ملک میں ہو یا اس طرح کی انسرٹنٹی پھیلائی جائے کہ ایک طرف کہا جائے کہ خونی مارچ آ رہا ہے, دوسری طرف یہ کہا جائے کہ یہ تو اگلے ہفتے حکومت ختم ہو جائے گی, یا اگلے مہینے ختم ہو جائے گی, یا 3 مہینے بعد ختم ہو جائے گی, تو فیصلہ سازی کیسے ہوگی؟ یہ جو انسرٹنٹی ہے اس کا کلا کما کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی وجہ سے ایک سرٹیٹیوڈ کے ساتھ, حالانکہ شروع میں ہم نے اگنور کیا, ہم نے کہا کہ ان تمام قیاس آرائیوں اور افواہ سازی جو ہے اس میں حکومت کیا شرکت کرے, جس کا جی چاہتا ہے وہ کہے جو کہنا چاہتا ہے. ویسے تو آپ نے وضاحت سے فرما دیا کہ شہباز شریف صاحب جب چاہیں گے وہ الیکشن کا اعلان کریں گے, لیکن کیا الیکشن اپنے مقررہ وقت پر, یعنی اسمبلیوں کی جو مدت ہے 2023 میں ہوں گی, اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے, یا اب بھی کہیں کوئی ابہام موجود ہے؟ نہیں, کوئی ابہام نہیں ہے. انتخابات اس وقت ہوں گے جو ان کا وقت مقرر ہے. اس سے پہلے صرف یہ طاقت وزیر اعظم پاکستان کے پاس ہے, جیسا کہ عمران خان صاحب جب ان کی لگ رہا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونے لگا ہے اور انہوں نے امریکہ کا شور مچا دیا. وہ آپ نے کل وہ دیکھا ہے CNN کا انٹرویو؟ جی, آپ کے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا.
آپ نے بھی ضرور دیکھا ہوگا. اس میں کہیں آپ کو سنائی دیا وہ سازش وازش کی جو بات ہو رہی تھی؟ یہ ایک امریکی ادارہ ہے CNN. کوئی آپ نے سازش کا ذکر سنا تھا؟ تو یہ آپ نے دیکھا جو کل انہوں نے تعریف کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی، جن کو وہ کشمیر کی ثالثی دے کر آئے تھے. کہیں وہاں کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کو بائیڈن انتظامیہ کو برطرف کر اور یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ نئے صدر جو ہیں وہ انگیج نہیں کر رہے. وہی فون کال کی کہانی، کبھی فرانسیسی فون نہیں کرتا، کبھی امریکی فون نہیں کرتا، کبھی ہم ایران کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کبھی ہم ترکی کو ناراض کرتے ہیں، کبھی سعودی عربیہ کو منانا پڑتا ہے. جیسے پرچون کی دکان چلتی ویسے ہم ملک چلا رہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے ماشاءاللہ اتنی الجھنوں کے بعد کہ اب جو ہے آپ الیکشن کے لیے کلیئر ہیں کہ آپ نے الیکشن کب کرانے. تھینک یو سر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد اسی معاملے پر مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے، ایک طرف عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کر اسلام آباد جانے کی تیاری میں ہیں، دوسری طرف حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ بزور طاقت اس مارچ کو روکا جائے گا، اور اس کے لیے اس نے کارروائیاں شروع کر دی ہیں. بریک سے پہلے ہم نے اس پر حکومت کا موقف حاصل کیا. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فواد چودھری صاحب، سینئر نائب صدر تحریک انصاف. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب وقت دینے کے لیے. کل سے پورے ملک میں PTI کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. پنجاب تقریباً پورا سیل ہے، وفاقی دارالحکومت اور راولپنڈی کے راستے وہاں پر سیل کر دیے گئے ہیں. کیا آپ کو اندازہ تھا کہ لانگ مارچ روکنے کے لیے اس طرح طاقت کا استعمال کیا جائے گا؟ جی اندازہ تھا، اور خیال تھا کہ یہ حکومت کی، چونکہ ان کی ایک فاشسٹ ٹینڈنسیز ہیں 1985 سے لے کے آپ اب تک دیکھ لیں. اور اب تو جو ٹیم ہے آپ کو معلوم ہے کہ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ ہی تھے جنہوں نے 16 لوگ دن دہاڑے ماڈل ٹاؤن میں جو ہے ان کو سیدھی گولیاں مار دی تھی. اور یہ تو ایک فاشسٹ رجیم ہے، اور آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا، بظاہر لگتا یہ ہے کہ، اور حکومت کہہ بھی رہی ہے کہ 2014 کا جو PTI کا دھرنا تھا اس میں تشدد ہوا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس لانگ مارچ کو اس ایسی صورتحال سے بچا جائے. وہ بتاتے ہیں کہ تشدد ہوا، پارلیمنٹ پر حملہ ہوا، PTU پر حملہ ہو گیا، اب ایسی صورتحال پیدا نہ ہو، لہٰذا انہوں نے آپ کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ تو حکومتوں نے کرنا ہوتا ہے کہ وہ کیا صورتحال پیدا کرتی ہیں. ہمارے دور میں بلاول بھٹو نے لانگ مارچ کیا، فضل الرحمان نے لانگ مارچ کیا، مریم نواز نے لانگ مارچ کیا. تینوں کو اس طریقے سے حکومت نے ڈیل کیا کہ ایسی صورتحال نہیں ہوئی. جب دھرنا ہوا تھا اس وقت بھی انہوں نے اس پہ اوپر آنسو گیس کی شیلنگ کی، لوگوں کو روکا، لوگوں کو جو ہے وہ ان کی پٹائی کی گئی. پولیس نے جو ہے پولیس گردی کی، جس کی وجہ سے صورتحال جو ہے وہ خراب ہوئی. اور یہ تو حکومتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ، کیونکہ دیکھیے PTI تو وائلنٹ پارٹی تو نہیں ہے، ہم کوئی متشدد پارٹی تو نہیں ہے، یہ نہ ہی ہماری فورسز ہیں JUI کی طرح اور باقیوں کی طرح. یہ تو ایک مڈل کلاس کی پارٹی ہے جس کے اندر ایک جو بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بڑے پیسفل ہوتے ہیں. ہم نے اتنے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، ایک گملہ نہیں ٹوٹا. اور اگر حکومت یہ کام نہ کرتی اور جو کام انہوں نے کل سے شروع کیا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی کچھ ایسا نہ ہوتا. اور فواد چودھری صاحب، لیکن اس حوالے سے آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ 2014 کا جو آزادی مارچ تھا اس سے متعلق عدالت نے حکم دیا تھا، جس کے بعد PTV پر حملہ ہوا، پارلیمنٹ پر حملہ ہوا، SSP پر تشدد کیا گیا. اور انہوں نے کہا کہ عدالت یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کی جماعت نے ایسا کیا، مگر یہ سب کچھ ہوا، اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا. میں نے آپ کو بھی کہا نا، یہ تو گورنمنٹس کے رویے ہوتے ہیں جو طے کرتے ہیں کہ پروٹیسٹ وائلنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. 2014 میں بھی گورنمنٹ کے رویے کی وجہ سے وائلنٹ ہوا تھا، 2000 ورنہ نہ ہوتا. ٹھیک، تو کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی، کیونکہ اب تو راستے سارے سیل کر دیے گئے ہیں، بند کر دیے گئے ہیں؟ دیکھیں یہ راستے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. آپ جب لاکھوں لوگ جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہوں تو پھر یہ رکاوٹیں جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ کتنے کنٹینر لگا لیں گے، اور اگر لاکھوں لوگ رواں دواں ہیں آپ ان کو کیسے روکیں گے؟ یہ تو ایسے ہی حکومت کی غلط فہمی ہے اور ایک بوکھلاہٹ کا اظہار ہے جو حکومت کر رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کل دیکھیں گے کہ یہ تنکوں کی طرح بہ جائیں گی ساری رکاوٹیں. اچھا، آپ نے سپریم کورٹ میں درخواست دی ہے کہ راستے کی بندش ختم کی جائے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج اس معاملے کو سنا گیا. تو چیف جسٹس صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہا کہ جی آپ ایفیڈیوٹ دے دیجئے
کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے, تشدد نہیں ہوگا. پہلے بھی ہم نے اجازت دی تھی لیکن اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا. لیکن آپ کی جماعت کے وکیل نے بیان حلفی دینے سے انکار کر دیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, مجھے نہیں معلوم کہ کیا ایگزیکٹ آرگومنٹس ہوئے تھے یا کیا وجہ ہوئی ہے, لیکن اس میں مطلب بیان حلفی میں کیا, ہمارا تو ظاہر ہے کہ کوئی ایسا ارادہ بھی نہیں ہے اور کوئی ایسا کرنے میں حرج نہیں ہے, لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ بیان حلفی پھر گورنمنٹ سے بھی لینا چاہیے اور آپ پی ٹی آئی سے بھی لے لیں, کیونکہ زیادہ وائلنس تو ابھی تک آپ دیکھیں نا, ابھی تک تو کچھ شروع ہی نہیں ہوا, اور انہوں نے جو سب کچھ کیا ہے لوگوں کو گھروں میں جا کے جس طرح سے خواتین کے ساتھ سلوک کیا گیا, چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا, ابھی تک تو کہیں پہ کوئی لانگ مارچ تو کل ہے, آج سارا پاکستان میں آرٹیکل 14 اور 15 دونوں سسپینڈ ہیں عملی طور کے اوپر پاکستان کے آئین کے, تو یہ پی ٹی آئی تو نہیں کر, ٹھیک. اچھا, یہ تو حکومت کر رہی ہے, سو ایفیڈیوٹ تو حکومت سے فی الحال لینا چاہیے. اتوار کو آصف علی زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی تھی اور جس کے بعد اہم فیصلے سامنے آئے تھے. حکم نے اپنی مدت پوری کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بظاہر پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کو طاقت سے روکنے کا فیصلہ بھی اسی ملاقات میں سامنے آیا. تو ان تمام فیصلوں میں آپ جناب آصف علی زرداری صاحب کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کوئی کردار نہیں ہے جی, ان کا کیا کردار ہے, وہ تو ایک کریکٹر ایکٹر ہیں اور وہ اس وقت انجوائے کر رہے ہیں, ان کا تو کوئی سٹیک نہیں ہے فرینکلی. سارے جو اس وقت سسٹم میں ان کو تو صرف فائدہ ہی فائدہ اپنا ان کا اٹھا رہے ہیں, اور جو سارا پاکستان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, معیشت کا تباہی اتر گئی ہے, سیاسی طور کے اوپر اتنی بڑی تقسیم آپ نے پاکستان میں پیدا کر دی ہے. زرداری صاحب کا کیا پاکستان سے انٹرسٹ ہے؟ یہ تو صرف شریف فیملی اور زرداری فیملی الیکشن لڑنے آتی ہے, پاکستان جیت گئے تو حکومت کر لی, ہار گئے تو واپس دبئی ہم لندن چلے گئے, ان لوگوں کو کیا انٹرسٹ ہے پاکستان؟ اچھا, آج عمران خان صاحب نے جو انٹرویو دیا اس میں بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ 20 مئی کو مارچ کا فیصلہ کرنا تھا, لیکن انہوں نے کہا گیا کہ ابھی نہ کریں, اعلان نہ کریں, بات چیت ہو رہی ہے. انہوں نے کہا, عمران خان صاحب کا ماننا ہے کہ انہیں ٹالا جا رہا تھا. تو 22 تاریخ کو بھی کہا گیا کہ بات ہو رہی ہے, لیکن انہوں نے یقین کرنا چھوڑ دیا. کیا یہ بات نیوٹرل سے ہو رہی تھی؟ یہ مجھے پتہ نہیں ہے کس سے ہو رہی تھی, لیکن ظاہر ہے کہ ملتان کے جلسے میں اعلان ہونا تھا, جو پھر بعد میں کسی بات کی وجہ سے جو ہے وہ روکا گیا, اور خیال تھا کہ 22 تک معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے, لیکن چونکہ وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئے تو ہیئر وی آر. اچھا, یہ عمران خان صاحب نے جو اتوار کو پریس کانفرنس کی تھی تو اس دوران شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک فون کال آئی, اور اس کال میں جو ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کو بند کر دیجئے, منقطع کر دیجئے. کسی کو ٹریپ کرنے کی بات ہو رہی تھی, یہ کیا معاملہ تھا؟ وہ تو اگر بتانا ہوتا تو شاہ صاحب خود بتا دیتے, ظاہر انہوں نے مناسب نہیں سمجھا میڈیا سے شیئر کرنا, تو کسی اور سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کرے گا تو. اچھا, اتوار کو عمران خان صاحب نے کہا کہ فوج کو مخاطب کیا, انہوں نے کہا کہ آپ نیوٹرل ہیں, آپ نیوٹرل ہی رہیے گا, لیکن آج انہوں نے کہا کہ اب نیوٹرل رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, آپ کو ایک حق کے ساتھ یا باطل کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اس طرح کا جو ان کا موقف ہے انہوں نے اختیار کیا. تو نیوٹرل کے حوالے سے عمران خان صاحب کنفیوژن کے شکار کیوں ہیں؟ کوئی کنفیوژن نہیں ہے, کانٹیکسٹ ہوتا ہے, آپ کس کانٹیکسٹ میں نیوٹرل ہیں. مثال کے طور کے اوپر اگر جو آپ کا فوج سپاہی ہے اس نے ووٹ ڈالنا ہے تو وہ اپنی اوپینین کا اظہار کرے گا, لیکن اگر وہ الیکشن کی ڈیوٹی میں کھڑا ہے تو اس کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنی پسند کی پارٹی کو سپورٹ کرے. سو لہٰذا نیوٹرل کا تو کانٹیکسٹ ہوتا ہے نا, کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. اچھا, چند روز قبل عمران خان صاحب نے کہا تھا, بنی گالہ میں صحافیوں سے انہوں نے ملاقات کی, انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ رابطے کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ہم ان سے رابطے نہیں کر رہے, ان کے نمبرز بلاک کر دیے ہیں. دوسری جانب حکومت اپنی مدت پوری کرنے کا اعلان کر دیا ہے, تو اب یہ معاملہ جو ہے یہ کیسے حل ہوگا؟ ایک طرف آپ کا رابطہ بھی نہیں ہے حکومت کے علاوہ کسی اور حکومت جو ہے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس نے مدت پوری کر دیں گے, اپنے وقت پہ وہ فیصلہ کریں گے. دیکھیے, یہ حکومت تو ظاہر ہے کہ اس وقت نہ ان کے پاس نمبر ہے, وہ تو زبردستی چمٹے ہوئے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگلی ہماری حکمت عملی کیا ہوگی, ہم تو عوام کی طاقت کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں. کل دیکھتے ہیں عوام جو ہے وہ ہماری اپیل پہ رسپونڈ کرتے ہیں, اور اگر عوام نے بہت بڑی تعداد میں رسپونڈ کیا تو اس حکومت کا جانا جو ہے وہ ٹھہر جائے. اچھا, فرض کریں کہ کل مارچ روکنے کا جو حکومت نے کوششیں کی ہیں وہ نہیں روک پاتے اور لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب بھی ہو جائیں اور حکومت نئے الیکشن کا اعلان نہیں کرتی اس کے باوجود بھی, تو پھر آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟
پھر دیکھیے وہ کل کا بتائیں گے انشاءاللہ. کل عمران خان جب یہاں پہ آئیں گے تو وہ بتائیں گے کہ اگلا لائے عمل جو ہے وہ ہمارا کیا ہے. اچھا، آپ ایک اہم رہنما ہیں تحریک انصاف کے، تو کیا آپ یہ ضمانت دے سکتے ہیں کہ جو لانگ مارچ ہوگا وہ پرامن رہے گا، کسی کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا، کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوگا؟ 100% ایسا ہی ہے، اور ابھی تک ہم نے ثابت کیا ہے. اب آپ دیکھیے کروڑوں لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں آئے ہیں، کہاں پہ تشدد ہوا ہے، کہاں پر وائلنس ہوا ہے. تو ہمارا جو ایک ابھی تک کا جو ہمارا جو کریکٹر ہے تحریک انصاف کا، وہ ایک نان وائلنٹ پارٹی کا ہے، جو ایک مڈل کلاس کی پارٹی ہے. ہمارے ہاں تو عورتیں، بچے یہ شامل ہوتے ہیں احتجاج میں. سو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ یہ ہماری طرف سے وائلنٹ نہیں ہوگا. گورنمنٹ نے اس کو وائلنٹ کیا ہے، رات کو بھی انہوں نے کیا ہے، آج بھی آپ دیکھیں سارا دن انہوں نے ایک تماشا لگائے ہوئے ہیں. ایک بوکھلاہٹ کا اظہار ہے حکومت کی طرف سے. اچھا، ہم نے تفصیل سے دکھایا بھی اپنے ناظرین کو، پنجاب تو پورا سیل ہے، ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں بھی نہیں جا سکتے، راستے بند کر دیے گئے ہیں. دفعہ 144 پنجاب میں اور سندھ میں اور وفاقی دارالحکومت میں لگا دی گئی ہے، اور اس پہ سختی سے عمل کروایا جا رہا ہے. اٹک پل سے بند کر دیا گیا ہے راستہ، ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا ہے. کتنے پر امید ہیں کہ آپ پہنچ پائیں گے؟ لیکن یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے لوگ آتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ لاکھوں لوگوں کے آگے تو یہ رکاوٹیں جو ہیں وہ تنکے کی طرح بیٹھ جائیں گی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہ تو تب ہوتا ہے کہ جب آپ کا کراؤڈ ہو، جیسے چھوٹی جیسے جے یو آئی کا جتنا کراؤڈ ہے، یا باقی جو یہاں پہ جماعتیں ہیں جن کا بہت تھوڑی ایک پاکستان میں ان کی فالوئنگ بڑی ایک محدود ہے، وہ ان کے لیے یہ پرابلمز ہوتی ہیں. انتظامی ایڈمنسٹریٹو ایکشنز جو ہیں وہ تھوڑی تعداد کو قابو کر سکتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو تو نہیں قابو کر سکتے. اچھا، عمران خان صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک انٹرویو میں کہا کہ پی ٹی آئی جون میں الیکشن کا انعقاد چاہتی ہے. اگر یہ الیکشن جون کے بجائے نومبر یا اکتوبر میں ہوں تو کیا پی ٹی آئی کے لیے قابل قبول ہوں گے؟ نہیں بالکل، جون میں تو ممکن ہی نہیں نا، آپ کو 90 ڈیز دینے ہیں. تو جون میں اسمبلیوں کی ڈیزولوشن ہونی چاہیے، ڈیزولوشن آف اسمبلیز ہونی چاہیے جون میں، اور الیکشن جو ہے وہ پھر سپٹمبر میں یا اکتوبر میں جو ایک ڈیٹ ہے اس کے مطابق ہونے چاہیے، بیکاز آئین میں 90 دن ہے اسمبلی کی ڈیزولوشن سے آگے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری صاحب، سینئر رہنما تحریک انصاف. گفتگو آپ سن رہے تھے، یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے اسی معاملے پر. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر اینکر پرسن جناب شہزاد اقبال صاحب. سیاسی درجہ حرارت ملک میں محاذ آرائی تک پہنچا ہوا ہے، صورتحال بہت ٹینس ہے، اور ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کے جانا چاہتے ہیں. حکومت کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ بزور طاقت اس لانگ مارچ کو روکے گی. آج ایک ٹی وی انٹرویو میں عمران خان صاحب نے اس بات کو واضح کیا کہ انہیں 20 مئی کو یہ اعلان کرنا تھا کہ وہ لانگ مارچ کب لے کے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ رک جائیں، ابھی بات چیت ہو رہی ہے. 22 تاریخ کو بھی یہی میسج دیا، لیکن عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے باتوں پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا تھا، لہٰذا انہوں نے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب نے آج بتایا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ عمران خان کے فوج سے تعلقات بحال ہو رہے ہیں اور عدلیہ سے انصاف مل رہا ہے. خان صاحب اب عدلیہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں. کیا خان صاحب نے آپ کے مشورے کو مانا، اور کیا اب دوبارہ کوئی تعلقات کی بحالی کی طرف معاملہ چلے ہیں، تعلقات بحال ہوئے ہیں فوج کے عمران خان؟ جی ہو رہے ہیں ان کے ساتھ. تبھی تو جب وہ بیٹھیں گے، سب سے بڑے جو اسٹیک ہولڈر ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ فوج ہے اور عدالتیں ہیں، عدلیہ ہے، اور عدلیہ بالکل انصاف مل رہا ہے. خان صاحب اب تعریف کر رہے ہیں ان کی. اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اینکر پرسن جناب شہزاد اقبال صاحب. شہزاد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. شہزاد صاحب، کیا ہوا ایسا 24 گھنٹے میں یا 48 گھنٹے میں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے مارچ کا اعلان کرنے کے لیے 2 دن رکے بھی رہے، اور حکومت کی طرف سے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ مارچ ہونے دیا جائے گا، یہ ان کا جمہوری حق ہے، پھر ایک دم سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو بزور طاقت ہم روکیں گے. تو کیا ہوا ایسا 24 یا 48 گھنٹے میں کہ دونوں طرف اتنا سخت موقف سامنے آ رہا ہے؟ بہت شکریہ مسعود رضا. دیکھیں، سنڈے کی شب تک آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ معاملات تو حکومتی سطح پر آلموسٹ طے ہیں. پی ایم ایل این کنونس تھی کہ ہمیں آئی ایم ایف سے شاید کوئی بہت زیادہ ریلیکسیشن نہیں ملے گی، سبسڈیز کا فوری خاتمہ بڑا مشکل ہوگا، عوام پہ بوجھ ڈالنا پڑے گا، اس لیے وہ آلموسٹ سرٹن تھے کہ ہمیں اب حکومت ختم کرنی پڑے گی. اتحادیوں سے بات چیت اس حوالے سے چل رہی تھی. اتحادی کہہ رہے تھے کہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں، اپنے طور پہ بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پریشر بھی تھا حکومت پر کہ آپ سخت فیصلے کریں اور اس کے بعد انتخابات کا اعلان کر دیں.
جو obviously سوٹ نہیں کرتا پرٹیکولرلی پاکستان مسلم لیگ نون کو. تو یہ ساری سچویشن تھی. لیکن اتوار شب جب عمران خان نے اعلان کیا کہ ہم مارچ کریں گے, 25 تاریخ کو لانگ مارچ ہوگا, اسلام آباد پہنچے گا, تمام اپنے سپورٹرز کو کال دی کہ وہ 3 بجے تک پہنچ جائیں, اس کے بعد سے سچویشن چینج ہونا شروع ہوئی. ایک تو اس دن آپ نے بھی دیکھا ہوگا مسعود صاحب, ایک کال آئی تھی شاہ محمود قریشی صاحب کو اور عمران خان صاحب نے کہا اس کو بھی بند کرو. وہ کال بھی اسی لیے تھی جس پہ وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ابھی اعلان نہ کریں. لیکن ہمیں تو معلوم ہی تھا, آج عمران خان نے بھی اس کی وضاحت کر دی ہے کہ مجھ سے بار بار ٹائم مانگا جا رہا تھا کہ 2 دن تاخیر کر دیں. پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف میں بڑا ایک یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہمیں ملتان کے جلسے میں ہی اعلان کرنا چاہیے, ہم اس کو مزید مؤخر نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ مؤخر کیا, پریس کانفرنس میں اعلان کرنے کا کہا, مزید تحریک انصاف کا یہ سمجھنا ہے کہ ہم اس کو تاخیر نہیں کر سکتے تھے اس اعلان میں, کیونکہ اس کی 2 وجہیں. ایک تو یہ کہ مسٹرسٹ بہت زیادہ ہے. تحریک انصاف کی جب حکومت تھی ڈیورنگ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس, آپ ان کے جتنے بھی وزراء سے بات کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بس دیکھیں 48 گھنٹے میں معاملہ حل ہو جائے گا, 24 گھنٹے میں معاملہ حل ہو جائے گا. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی سپورٹ کرے گی, لیکن ایسا ہوا نہیں. تو اس وجہ سے ایک تو عمران خان صاحب کو لگ رہا تھا کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے ان کو لگایا ہوا ہے, اس لیے وہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. دوسری وجہ یہ ہے کہ obviously عمران خان اپنے سپورٹرز کو یہ تاثر بھی نہیں دینا چاہتے تھے کہ ہم باقاعدہ کسی سے بات کر رہے ہیں, کسی سے ڈیل کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے جو اس وقت پوزیشن لی ہوئی ہے وہ کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ پوزیشن نہیں ہے. کبھی وہ کہتے ہیں نیوٹرل نہ رہے, کبھی کہتے ہیں وہ حق اور باطل کی لڑائی ہے تو اس میں وہ نیوٹرلز جو ہے وہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں, یعنی کہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں. تو یہ 2 وجوہات تھی جس پر پی ٹی آئی نے یہ سوچا کہ ہم اس کو مزید تاخیر اس میں نہیں کر سکتے. اور جب پی ٹی آئی نے یہ اعلان کیا, ایک تو جن لوگوں کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے وہاں پہ بھی تھوڑی سی ناراضگیاں پیدا ہوئی, اور اس کے بعد حکومتی سطح پہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا اپنی جو الائڈ پارٹیز ہیں ان کے ساتھ کہ اگر اس وقت ہم نے حکومت ختم کی تو اس کا جو سارا پولیٹیکل کریڈٹ ہے وہ پھر چلا جائے گا عمران خان کے پاس, تحریک انصاف کے پاس, اور ہم بڑے کمزور نظر آئیں گے کہ ایک دھرنے کی کال پہ, ایک لانگ مارچ کی کال پہ ہم حکومت ختم کرنے کے لیے تیار ہو گئے. میرے خیال سے یہ مختلف ریزنز تھے جس کے بعد سنڈے رات کے بعد سچویشن چینج ہوئی ہے. تو اب سچویشن چینج ہو گئی, ایسا لگ رہا ہے کہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی. پنجاب میں جو ہے ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں جانے کے لیے بھی اب راستے موجود نہیں ہیں, کنٹینرز آگے بند کر دیا گیا ہے. اب پوری تیاری ہے کہ پوری طاقت کا استعمال ہوگا. دوسری طرف عمران خان صاحب جن کے پاس واقعی عوامی طاقت موجود ہے, قوت موجود ہے, تو کل کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب آئیں گے, اٹک پل پر تو یقینی طور پر ایکشن ریپلے ہوگا جو پچھلی دفعہ ہوا تھا. آپ کیا فورس سی کر رہے ہیں؟ مسعود بالکل آپ نے ٹھیک کہا. 2017 میں بھی جب عمران خان نے کہا تھا کہ میں اسلام آباد پہنچ رہا ہوں اور ہم ملک کو بند کر دیں گے, شہر بند کر دیں گے, اس وقت جو ایک ہم نے دیکھا تھا رائٹس ہوئے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پبلک کے درمیان, اس سے زیادہ اس وقت خدشہ نظر آ رہا ہے کہ تصادم ہو سکتا ہے, کیونکہ حکومت پوری زور آزمائی کرے گی. عمران خان نے آج بھی بڑے کانفیڈنٹلی کہا ہے کہ میں لاکھوں لوگوں کا سمندر لے کر آؤں گا. تو اس وقت بدقسمتی سے سچویشن کچھ خاص نظر نہیں آ رہی ہے. بات چیت کے دروازے بھی ایسا لگتا ہے کہ فی الحال بند ہیں. امید کی جانی چاہیے کہ سینس پریویل کرے اور اس معاملے کو جو ہے کسی ایسے راستے پہ لے کے جائیں جس سے تصادم کا خدشہ نہ ہو. میری نظر میں مسعود ایک بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ حکومت ٹرسٹ نہیں کر رہی تحریک انصاف کو. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں گے کہ ہم ایک جگہ آ کے بیٹھیں گے لیکن وہ وہاں سے موو آن کریں گے جیسے انہوں نے 2014 میں کیا تھا. تو وہ جو ٹرسٹ ہے اس وجہ سے حکومت سمجھتی ہے کہ اگر ان کو یہاں پہ آنے دیا اور لوگ بڑی تعداد میں آ گئے تو اس کے بعد تو ان کو ہینڈل کرنا ناممکن ہو جائے گا. وہ جہاں پہ بھی جائیں گے اس وقت آپ ان کو نہیں روک سکتے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کی حدود سے پہلے ان کو روکا جانا چاہیے. اب دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اب حکومت کے پاس, کیونکہ حکومت obviously بردباری کا مظاہرہ کرتی ہے نارملی, دیکھنا یہ ہے کہ ڈیمیج کنٹرول کیسے کریں. اس وقت اگر آپ ان کو اٹک پہ روکیں گے, تصادم ہوگا تو کیا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ لانگ مارچ آج نہیں ہوگا تو کل کوشش ہوگی, لیکن جو سپورٹرز میں غصہ ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. اب مجھے لگتا ہے کہ ایک وے آؤٹ یہ ہو سکتا ہے مسعود رضا کہ حکومت جو ہے وہ بات چیت کرے تحریک انصاف سے. تحریک انصاف اس بات کی کمٹمنٹ دے کہ اگر وہ پرامن احتجاج کریں گے تو ایک ہی جگہ پر رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ سڑکوں کو طویل عرصے تک بند رکھا جائے گا, روڈ بلاک کر دیے جائیں گے, ریڈ زون کی طرف مارچ ہوگی. تحریک انصاف یہ یقین دہانی حکومت کو بھی کروائے, اور بہتر ہوگا ثالث کا کردار اس میں اگر عدلیہ کر سکے, عدلیہ کو یقین دہانی. کل کے جو آپٹکس ہوں گے وہ بڑے امپورٹنٹ ہوں گے. کیا یہ دباؤ حکومت برداشت کر لے گی؟ ان کو پوری ریاست کا, تمام اداروں کی سپورٹ حاصل ہے. کیوں اتنے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, یہ وفاقی کابینہ, کہ وہ اس کسی بھی طرح کی صورتحال سے نمٹ لے گی؟ دیکھیں مسعود, صورتحال بہت خراب بھی ہو سکتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ٹی ایل پی کے درمیان اور حکومت کے درمیان جب بازی میں رائٹس ہوئے ہیں وہ 2-2, 3-3 دن چلتے رہے ہیں.
اب یہ معاملہ ہم پہلی مرتبہ دیکھیں گے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوگا. پہلے جب وہ آئے ہیں انہوں نے ریڈ زون پہ جو ہے کچھ پولیس والوں کے ساتھ بھی ہاتھا پائی ہوئی, وہ پی ٹی وی بھی گئے, پارلیمنٹ کے حوالے سے جو ہے ان کو گیٹ کریش کرنے کی کوشش کی گئی, تو سچویشن بہت بگڑ سکتی ہے. اب حکومت کا کانفیڈنس اس بات پہ ہے کہ اب ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. رانا ثناء اللہ پچھلے 3 دن سے کہہ رہے تھے ہمارے ہاتھ پیر نہ باندھیں, ہم اس احتجاج کو روک سکتے ہیں, آپ ہماری سپورٹ کریں. یعنی سپورٹ وہ اس طرح کی چاہ رہے تھے کہ اگر وہ کوئی کاروائی کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ان کے آڑے نہ آئے بلکہ ان کی سپورٹ میں آئے, کیونکہ وہ حکومت میں ہے اور سیکورٹی ایجنسیز کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو حکومت کے آرڈر ہوں اس کو وہ امپلیمنٹ کریں. تو میرے خیال سے اس بات پہ اب ایک کانفیڈنس ہے کہ تمام اتحادی پارٹیز ان کے ساتھ ہیں, ریاستی طاقتیں ان کے ساتھ ہیں, جس بنیاد پہ وہ سمجھتے ہیں کہ روک سکیں گے. لیکن دیکھیں عوام کی تعداد اگر بڑی ہوئی, کیوس, جھگڑا, تصادم سوٹ نہیں کرتا ہے اور خاص طور پہ حکومت وقت کو سوٹ نہیں کرتا ہے. اس لیے اس کا وے آؤٹ نکالنا ضروری ہے. لوگوں کو اس طرح روک کے مار کے, مجھے نہیں لگتا یہ اگر کل 1-2 دن کے لیے تھم بھی جائے گا معاملہ تو لوگ چین سے نہیں بیٹھیں گے. بالکل درست بات شہزاد صاحب, تھینک یو سو مچ وقت دینے کے لیے. آپ نے یہ گفتگو سنی, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا